बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई तो हल होगा में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ताबिंद अनवर। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत स्पेशल है क्योंकि वो स्पेशल लोगों के साथ है। जहाँ पर हमारा माशरा इतनी जिद्दत अख्तियार कर चुका है, उसके बावजूद एक आम इंसान जिसको अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों से माला माल कर रखा है, उसका इस दौर में ज़िंदगी गुजारना अपनी मदद आपके तहत इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लेकिन आज के दौर में जिनको अल्लाह ताला ने किसी नेमत से महरूम रखा है, वो उसकी मसलहत हो सकती है या फिर कोई आजमाइश हो सकती है, लेकिन ऐसे स्पेशल लोगों को हमारी हुकूमत ने और हमारे माशरे ने कितनी आजमाइशों में डाल रखा है लोगों ने, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो ब्लाइंड हैं और एक ऐसी एसोसिएशन को चला रहे हैं जो कि अपनी मदद आपके तहत है, और अपनी मदद आपके तहत ही अपने जो कबीले के लोग हैं जो कि ब्लाइंड हैं और उनको सहूलियात के इस दौर में भी फुकदान है और सहूलियात भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मसले मसाइल हैं और उनको किस तरह से जो है वो हल कर पा रहे हैं और हुकूमत जो है वो उनकी कितनी मदद कर रही है। हमारे साथ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट ब्रांच सियालकोट से उसके सदर हैं कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब, नायब सदर हैं आसिया हसनात और मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मोहम्मद मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि लगभग इसको तकरीबन जो है वो 53 साल गुजर गए हैं इस एसोसिएशन को, और 53 साल के बावजूद जो हमने यहाँ पे बिल्डिंग देखी है, जो यहाँ पे सहूलियात देखी हैं, सहूलियात का फुकदान है, सहूलियात नहीं है यहाँ पे, तो किस तरह से इसका निज़ाम चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, मोहम्मद मुश्ताक, मीडिया कोऑर्डिनेटर मुखातिब हूँ। बातें करने को बहुत, लेकिन काम कुछ नहीं। हमारे मुआशरे का और हुकूमतों का यही हाल होता है। अपनी मदद आपके तहत चलने वाली नाबीना एसोसिएशन की तंजीम 1968 में सियालकोट में वजूद में आई जी। कमोबेश 53 साल गुजर चुके और ये वहीं की वहीं है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार अनारकली में है और वहाँ अभी भी कव्वे जो हैं वो बैठते हैं और कुत्ते जो हैं उस पे घूमते हैं, उसको पूछने वाला कोई नहीं। ये तंजीम 1979 में रजिस्टर्ड हुई सोशल वेलफेयर के साथ और 17 जनवरी 2020 को पंजाब चैरिटी कमीशन के साथ ऑनलाइन हुई। इस तंजीम के लोग कारी अब्दुल लतीफ़ साहब पहले प्रेसिडेंट नाबीना थे। नाबीनाओं ने बनाई ये तंजीम और नाबीनाओं के लिए बनी, नाबीना कम्युनिटी के लिए बनी। और ये इदारा जो है 1970 में हमने इलाट करवाया ये हिंदू मुस्लिम औकाफ से, और अल्लाह का शुक्र है ये हमारे पास मौजूद है। मुख्तलिफ साजिशों, मुख्तलिफ बाहर और अंदर और बाहर की तमाम किस्म की साजिशों के बावजूद। और इसके बाद जो मेन किरदार है, शेख अजीज़ साहब थे, वो जनरल सेक्रेटरी रहे। उसके बाद कारी ज़ियाउल हक साहब प्रेसिडेंट थे, उनका बहुत मेन किरदार रहा। 10-12 साल उन्हें इसकी सदारत की और इस जो है कहानी को काफ़ी हद तक आगे पहुंचाया। उनकी अदालत और उनकी वफ़ात के बाद तकरीबन आज 22 साल गुजर चुके, तो कोई खातिर ख्वाह टीम नहीं बन सकी जो फंड्स की कलेक्शन और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाती। अगर दिलाई गई तो हुकूमत ने आनाकानी की और हुकूमत जो है वो अपनी पुरानी रविशों और पुरानी तरीक़ाकार के मुताबिक चकमे दिए और कहा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं माजूरीन के लिए, हम बहुत कुछ कर रहे हैं माजूरीन के लिए, लेकिन हो जो रहा है वो सामने सामने है। जी,
نہیں وہ تو دکھ رہا ہے کہ 53 سال گزر گئے، اس کے باوجود اس کی جو عمارت ہے، اس کے جو حالات ہیں وہ انتہائی بسیدہ حالت میں ہے، اور یہاں پہ جو طلباء و طالبات ہیں وہ آپ نے مجھے بتایا کہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو چکے ہیں، مطلب کہ لگ بھگ اب 500 لوگ جو ہے یا 500 پلس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ لوگ یہاں سے پڑھے لکھے، جی یہاں مختلف تنظیمیں 2-4 چل رہی ہیں، جی، وہ یہیں سے پڑھے لکھے لوگ. تو سہولیات کا اتنا فقدان ہے تو کس طرح سے تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں پہ طلباء و اس طالبات؟ کے باوجود ہم لوگ جو ہیں اپنے طریقے سے درس و تدریس کا سلسلہ چلاتے ہیں. جو ہمارے پاس پرانی کتابیں ہیں، جی پرانے انسٹرومنٹس ہیں ہمارے پاس، جی، ہم ان پہ ہی چل رہے ہیں. لیکن بلائنڈ پرسنس کے لیے تو آج کل بہت جدت کی چیزیں آ جی چکی ہیں، کمپیوٹر وغیرہ سب کچھ آ گیا ہے، انٹروڈیوس کروا چکی ہے حکومت. انٹروڈیوس بھی ہو چکے ہیں، جی لیکن انٹروڈکشن کی حد تک ہے. وہ آپ دوسرے اداروں میں بھی جا کے دیکھیں تو انٹروڈکشن کی حد تک ہی ہے، جی اس میں ابھی کوئی خاطر خواہ ہو نہیں رہا کچھ. نابینا افراد کی سب سے پہلی ضرورت معاشرے کا رویہ ہے. سب سے پہلی ضرورت بچپن میں والدین کا رویہ. والدین اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو نابیناؤں بھی تعلیم کی طرف جائیں گے. اگر والدین ان پڑھ ہوں گے تو ظاہر ہے بینا کو یہاں کوئی نہیں پوچھتا، تو نابینا کو تو یہی کہے نا مسیطیں سٹو، جی پر اس کا یہی کام ہے. جی مسجد جائے گا، اپنی روٹی پانی ختم کے قابل ہو جائے گا، جی، ایسا ہی ہے. اس کے لیے یہی کافی ہے. جی ورنہ یہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں بہت سارے نابینا افراد نے CSS کیا جن کے پیرنٹس جی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے یا ویل سیٹلڈ تھے، جی انہوں نے CSS کیا وزارت خارجہ میں. وہ سائمہ سلیم ایک لڑکی ہیں، آج کل وہ ہے، ان کا بڑا چرچا ہے، انہوں نے انڈیا کے خلاف بڑی وہ اپنی آواز بھی بلند کی. تو اس طرح دیکھیں نابینا خود کفیل ہے اور نابینا اپنی فیملیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ایسے ہی ہے. اور نابینا اپنے بچے پال رہے ہیں. جی سب سے پہلی ضرورت معاشرے کا رویہ ہے نابینا افراد کے ساتھ. جی جب یہ ٹھیک ہوگا اس کے بعد حکومت آتی ہے. پھر جی یہ جو تعلیمی معیار ہے کہ سارے سینٹرز ایک ہی کر دیے ہیں، جی جیسے یہ 4 کیٹاگریز کے بلائنڈ ہوتے ہیں، 4 کیٹاگریز کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں MR لوگ ہیں، جی ڈیف ڈمب ہے، بلائنڈ ہے اور فزیکل ہے. صحیح. اب ان کو چاروں کو ایک ہی سینٹر میں اکٹھا کر دیا گیا ہے. اچھا. یہ تحصیل لیول پہ سینٹر ہے اور اس میں آپ دیکھیں اسپیشل ایجوکیشن میں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اگر 5 نابینا بھرتی ہیں تو 20 جو ہے وہ بینا بھرتی ہیں. اچھا، جو کہ تعلیم دے رہے ہیں یا تعلیم لے رہے ہیں؟ جو تعلیم دے رہے ہیں. اچھا. دیکھیں گاؤں میں کہا ہے اسپیشل ایجوکیشن، جی. اور اسپیشل ایجوکیشن کے معنی یہ ہے کہ اسپیشل لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں. اکاموڈیٹ کریں. اب یہاں پہ جتنی خواتین لوگ ہے نا، بڑے بڑے لوگوں کی، منسٹروں کی یا ادھر ادھر کی، جی یا جو کچھ نہیں کر سکتی، جی اس کو کہتے ہیں اچھا یار اس نے MA کیا ہوا ہے نا، اس کو جو ہے نا اسپیشل ایجوکیشن میں بھرتی کر لیں. جی. تو یہ حال ہے اسپیشل ایجوکیشن کا. اور وہ کرتی بھی کچھ نہیں ہے، صحیح. آتی بھی نہیں ہے مہینہ مہینہ، تنخواہیں بھی ملتی ہیں ان کو، اور یہ اس طرح کی کہانی جو ہے. اچھا، ہمارے معاشرے کا یہ بھی بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا اسپیشل بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم دلاتے ہیں، اور کسی اگر وہ میل ہو یا فیمیل ہو تو کسی مدرسے میں، اگر میل ہو تو کسی مسجد میں اس کو بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا اس کا انکم کا سورس بھی چلتا رہے گا اور اس کو بھی سہولیات ملتی رہیں گی. میں آپ کی بات لیکن کاٹ رہا ہوں. اب تھوڑا سا آ کے تو یہ بھی ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ ان کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے کہ نابینا افراد ہیں اور ماشاءاللہ وہ پڑھے لکھے ہیں. اب ایجوکیشن کی طرف جو ان کا ایک جا رہا ہے نا سلسلہ، وہ بہت اچھا ہے. یہ تو ہے بات، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اتنا پیسہ اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. جی. لیکن صحیح ٹریک پہ ان کو ایجوکیشن نہیں دی جا رہی. جی. اب آپ دیکھیں کہ 4 کیٹاگریز کے لوگوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دینا. اب کیا پتا ہے کہ گنگے کو نابینا کیا کہہ رہا ہے، جی. نابینا کو کیا پتا ہے گنگا کیا کہہ رہا ہے.
ایسے ہی ہے. اچھا اب بات یہ جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہے, ذہنی معذور ہے, جی اب نابینا کو کہیں پکڑ کے لے جانا ہے, ان کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ذہنی معذور لے جائے. وہ بے شک اگر اس کو بیچارے کو اس وقت اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تو اس کو نالی میں پھینک دے گا, وہ کیسے اس کو مینٹین کرے گا. بات یہ ہے کہ جب میرا شروع سے ان لوگوں کے ساتھ یہ رہا ہے کہ دیکھیں نابینا افراد کو خاص طور پہ پرائمری تک یا 7ویں 8ویں تک آپ بیسک سکھانے کے لیے نابیناؤں کے اسکولوں میں پڑھائیں. جی اس کے بعد جیسے ہم پڑھے ہیں نارمل کالجز میں, نارمل سکولز میں, نارمل یونیورسٹیز میں ان کو لے کے جائیں, نہ کہ ان کے لیے کنویں کا ڈڈو ہے اس کو کنویں میں پھینک دیا. جی تو کنویں کے مینڈک کو تو کنویں کا ہی پتا ہے, جی اب دریائی مینڈک کو پتا ہے کہ دریا میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں, کتنے جانور ہیں, کون جانور کھا جاتا ہے کون نہیں کھاتا, کس طرح کی بات ہے. جی نابینا افراد کی ہیبٹس, جی ان کی عادات, ان کا ماحول جبھی تبدیل ہو سکتا ہے کہ جب ان کو آپ بینا معاشرے کے ساتھ رکھیں گے. آپ کو بتانے کا اور یہاں پہ یہ پروگرام کرنے کا یہ ہے کہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے, لوگوں کو یہ اویئرنیس حاصل ہو کہ ہاں یہ بلائنڈ لوگ جو اسپیشل لوگ بھی ہیں تو یہاں پہ ہیں. کتنے عرصے آپ کچھ کہہ رہی ہیں نا 53 سال سے یہ بلڈنگ بہت زیادہ عرصہ ہے. تو صرف یہی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ لوگوں کو کہ یہ ہے تو اس کے لیے یہ کام بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے اور آنے والے وقت میں بھی مطلب دکھائیں گے لوگوں کو. تو وہ جو ہے حکومت تک پہنچے, لوگوں تک پہنچے. تو بس یہی ہے کہ ابھی جو اس کی مطلب کہ ظاہری بات اخراجات تو اس کے ہیں, تو وہ اخراجات کس طرح سے آپ مینج کر رہے ہیں اور کتنے طلباء و طالبات آپ کے پاس ہیں یہاں پہ 15 ایڈلٹ لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ہر وقت. ایک عام بچے کا خرچہ اور بڑے کا تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے. جی اب ہم نے کئی لوگوں کو بھی روک رکھا ہے کہ یار ابھی نہ آئے, ابھی تھوڑی سی فیسلٹیز ہمارے پاس کم ہے. جی اب یہ ہے کہ اس میں تعلیم اب مارچ سے, اپریل سے یا رمضان کے بعد سے جو ہے اس کی کمپیوٹر کلاسز, اس میں انشاءاللہ کورسز مختلف قسم کے, جس میں کوکنگ کورس بھی ہے, تو اس میں جو ہے کمپیوٹر کورس بھی ہے, ٹیلی فون آپریٹنگ کورس بھی ہے, بریل کورس بھی ہے. تو اس میں ہم یہ بھی کریں گے کہ اسپیشل لوگوں کو جو بڑے لوگ ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی اور دوسری ایجوکیشن بھی, دونوں کو دے کے تو ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ میٹرک ایف اے بی اے آسانی سے کر سکیں. یہاں پہ جو ہے وہ میٹرک تک تعلیم دلوائی جا رہی ہے. یہاں پر جی بی اے تک ایم اے تک ہم کرواتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے اس میں کہ بی اے ایم اے نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ باقاعدہ کلاسز نہیں ہوتی, یہ ہاسٹل ہے ایک ٹائپ کا. جی تو اس کے فنڈز جو ہیں وہ آپ کو حکومت کی طرف سے آتے ہیں؟ کوئی فنڈنگ والی کوئی کہانی نہیں ہے. ابھی میں آپ کو یہ چھوٹی سی ایک بات بتاؤں گا. کل ہمیں ایک بندہ دال دے گیا تھا, جی تو وہ دال ہم آج تک چلا رہے ہیں. صحیح. تو یہ ہمارے فنڈز کا حال ہے. ایک پراپر یہاں پہ کوئی پروسیجر نہیں ہے, پراپر یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے, اور کسی طرح کی سہولیات یہاں پہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی سورس آف انکم ہے, اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں. جی تو جو بھی ہم سے ہو جاتا ہے یا جو ہو پاتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو اس میں کتنی مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں؟ مشکلات تو اتنی زیادہ ہے کہ ان کو میرا خیال ہے ڈسکس بھی کریں تو وہ کم پڑ جائے گا. ان میں سے کوئی جو مین مشکلیں آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر تو بہت زیادہ مشکلات آپ کے لیے. دیکھیں جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا بڑا کام ہے, وہ اچھا جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کریں گے جی, تسی بے فکر رہو. جی اسی آسرے پہ وہ ایک مجھے چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا. ایک بندہ گیا کسی کے پاس, تو اس نے کہا یار مجھے لون چاہیے, جی تو میرے کو 5-7 دن 10 دن نکلوا دو, تو اس کے بعد میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا. بندہ غریب آدمی تھا, اس کا دوست امیر تھا. اس نے کہا اچھا 2-4 دن ٹھہر کے آنا. وہ پھر گیا تو اس نے کہا یار 2-3 دن ٹھہر جاؤ. وہ 2-3 دن ٹھہر کے پھر گیا تو اس نے کہا یار آپ نے کتنے دن کہا تھا مجھے؟ اس نے کہا میں نے یہی کہا تھا کہ 5-7 دن 10 دن. تو اس نے کہا آپ کے 5-7 دن 10 دن نکل تو گئے ہیں, اب اور کیا چاہیے؟ تو مطلب کہ آپ کے بھی اسی طرح سے 5-7-10 دن نکل گئے, لیکن آپ کے 5-7-10 دن نہیں, 53 سال نکل گئے, لیکن یہ اسی طرح ہی نکل گئے ہیں. جی تو آگے ہم کوشش کر رہے ہیں
ہم پروٹیسٹ تو نہیں کریں گے جی۔ لیکن ہم اپیل ضرور کریں گے حکومت سے کہ زبانی کلامی باتوں کی بجائے عمل کے کام کریں، اور عمل کریں گے تو ان کو اس کا کچھ حاصل ہوگا، ورنہ دوسروں کی طرح یہ بھی ایسے ہی جائیں گے بیچارے۔ جی بالکل، زبانی کلامی کوئی بھی کام جو ہے اگر قول و فعل کا تضاد بہت زیادہ ہو تو کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا۔ ایک چلتے ہیں ہم ایک مختصر سے بریک کے پہ لوٹ کر آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ کے کیا پلانس ہیں؟ ماضی میں تو اب چلے یہ رہا، لیکن مستقبل میں آپ کے کیا پلانس ہیں؟ مستقبل میں جی اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو باڈی ٹیم ابھی ہمارے پاس ساتھ کام کر رہی ہے، جی ہم نے 26/12/2021 26 دسمبر کو ہم نے نابینا بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے، خواتین کے لیے ایک سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا ہے جس کا نام ہے فاطمۃ الزہرا مرکز برائے نابینا طالبات۔ یہ احمد نگر یہاں پہ ایک جگہ ہے، اس کا پہلا نام ہندو والا بنگا تھا، جی تو اس میں جو ہے علامہ ساجد میر صاحب جو سینیٹر بھی ہیں انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ تو یہ علامہ صاحب سے رکھوانے کا مقصد دینی بندے بھی ہیں جی اور دنیاوی بھی ہیں، جی یہ دونوں کام آ سکتے ہیں، اس لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سٹوری جو ہے یہ بلڈنگ ٹرپل سٹوری ہے، جی اور اس میں لوگ جو ہے ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن کریں۔ جی کوئی اگر ہمیں ان سے فنڈز یا پیسہ نہیں چاہیے، جی کوئی میٹیریل دے سکتا ہے دے دے، کوئی خود پوری سٹوری یہاں پہ اگر تاجران سیالکوٹ نے ایئرپورٹ بنوا دیا ہے تو یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو میری یہ اہلیہ نے سیالکوٹ سے خاص طور پہ اپیل ہے کہ وہ اس کو نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، یا ایک کام سمجھ کے، یا اپنی بیٹیاں سمجھ کے ان کے لیے اپنے جو ہے وہ ٹائم بھی نکالے اور پیسہ بھی نکالے اور کام بھی آئے۔ جیسے آپ لوگ آئے ہیں، آپ نے ہماری یہ معاملات جو ہے ان کو مطلب لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ لیا ہے، تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ دیکھیں ہماری اتنی شارٹ کال پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں پھر بھی یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون اپنا برقرار رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ مسائل درپیش ہوں گے، آپ اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم بہت جلد یہ آواز لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ اچھا، ایک مرد کے لیے ویسے بھی زندگی گزارنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ نابینا ہو اس کے لیے ڈیفینیٹلی مشکلات آتی ہیں، لیکن ایک خاتون کے لیے، خواتین کے لیے ویسے بھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر وہ کسی معذوری کا شکار ہو تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ جو طالبات تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں تو ان کے لیے کیا اس طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں ان کو کہ ان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں، اور ان کی مشکلات کیا ہیں، اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا۔ ایک عام لڑکی جی جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، آپ بھی جانتی ہیں
آپ نے معاشرہ دیکھا ہے, جی آپ کا معاشرے میں آنا جانا رہا ہے, جی اکیلی کا بھی اور لوکل ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کرنے کا, جی تو عام بینا لڑکی کا بہت مشکل ہوتا ہے نکلنا. جی اور نابینا کی بات یہ ہے وہ تو بالکل ہی مشکل ہے, ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں ہم کہ پک اینڈ ڈراپ جو ہے وہ لیا جائے. اور نابیناؤں کے والدین بھی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود نیرو مائنڈڈ ہے. یہ نابینا ہے, یہ کیا کرے گا یا یہ کیا کرے گی, یہ کیا سیکھے گی, پڑھے گی, کیا سیکھے گی. اب تو چلے کہیں نہ کہیں کوئی آٹے میں نمک کے برابر پتہ ہے, لیکن پتہ ہونے کے باوجود بھی نہیں پتہ. مطلب پہلی جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے ایک نابینا افراد کے لیے, اسپیشل لوگوں کے لیے, وہ ان کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہیں. ہاں جی, اس کے بعد معاشرے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد حکومت کے جب طور پہ. ان کا گھر صحیح ہوگا نا, جی دیکھیں وہ کہتے ہیں جس کی بنیاد ٹھیک ہوتی ہے جی وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہمیشہ سب سے پہلی درسگاہ آپ کو پتہ ہے ماں کی گود ہے. جی مائیں جب براڈ مائنڈڈ ہوں گی نا, اور والدین یہ جو ہے فادرز یا باپ براڈ مائنڈڈ ہوں گے, تو پھر جو ہے ہم لوگ کافی حد تک آگے نکل سکتے ہیں. اور یہاں پر یہی پڑھا ہے او جی نبینیا نے کی کرنا ہے. ہاں جی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے خود بھی بہت دیکھا ہے, تو یہ سٹی کے اندر بھی اور گاؤں ہیں جو باہر, ادھر بھی بہت سی بلائنڈ بچیاں ایسے ہیں, ان کے جو والدین ہیں وہی اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ ہم ان کو پڑھنے کے لیے بھیجیں. اچھا, مطلب کہ ہم ان کو, وہ یہ کہتے ہیں یہ اکیلی کیسے جائے گی, اکیلی کیسے جائے؟ وہاں پہ کیا کرے چلے گی. اکیلی تو نہ جائے, لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ فنڈ کہیں نہ کہیں سے لگوا دیتے ہیں. ہاں جی, وہ اس پہ جو ہے والدین بھی اسی پہ گزارا کرتے ہیں, غریب وہ لوگ جو پھر ہے. کیا ہوتا ہے, نہ وہ پڑھ لکھ سکتی ہیں نہ کچھ, مطلب اس گھر میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں, تو بس وہی وہ لیکن تعلیم حاصل ہنر تو کرو. ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے, تعلیم اور ہنر, کیونکہ تعلیم اور ہنر ہوگا یہ ایک خودداری کی زندگی گزاری جاتی ہے, کیونکہ دنیا کا سب سے جو مشکل ترین کام ہے وہ ہاتھ پھیلانا ہے. ہاں جی, لیکن جن کو اس چیز کی لت لگ جاتی ہے ان کو شاید محسوس نہیں ہوتا, لیکن خودداری کی زندگی جو نہیں, ہے لت نہیں بہت لگتی. میں آپ کو خوبصورت بتاؤں, یہ معاشرہ خود بناتا ہے لوگوں کو ایسا. جی اگر معاشرہ, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر مطلب یہ آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس 20 لوگ آئے ہیں, جی بجائے اس کے کہ آپ 20 کو 500 روپے دے دیں, تو وہ پھر اگلے دن آپ کے پاس 20 ہوں. جی آپ ان میں سے 20 میں سے ایک کو اس دن اکاموڈیٹ کرے, اس کو کہیں یہ 10,000 روپے لے لے اور اپنا کوئی اور اس پہ کام کرو, اور آئندہ ادھر نہیں آنا. جی پھر اس کی ویریفیکیشن کرے, کلیریفیکیشن کرے, سیٹسفیکشن لے. یہ لوگ نہیں کرتے. وہ جی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی ٹائم تو انسان کے پاس ہے ہی نہیں, لیکن ٹائم نکالنا پڑتا ہے, ٹائم نکلتا بھی ہے, ٹائم ہوتا بھی ہے, یہ بات نہیں ہے. جی لیکن ہم لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے بہت ساری چیزوں میں. اچھا, آپ کی اتنی زیادہ مشکلات تو ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشکلات اب کیسے حل ہو سکتی ہیں, اس کے بارے میں مجھے بتائیے. سب سے پہلے گھر, اسپیشل لوگوں جو گھر ہے, جی سب سے پہلے وہ توجہ طلب ہوں. سب سے پہلے وہ توجہ دیں اپنے بچوں پہ. نمبر 2 پھر معاشرہ توجہ دے گا, جی اور نمبر 3 پھر حکومت بھی توجہ دے گی, ایسے ہی. اور پھر ساری یہ سہولیات جو ہے یہ انسان کو, اگر 100% آپ مشکل میں پھنسے ہیں تو 40% آپ مشکل سے نکل سکتے ہیں, بلکہ نکل سکتے کہ نکل جائیں گے. جی باقی 60% ہے پھر انسان خود بھی کرتا ہے. صحیح. اور ہم وہ جو انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں جس کی ہم نے سنگ بنیاد رکھی ہے, جی تو وہ بلڈنگ بن جاتی ہے انشاءاللہ. پھر ہم خود گاؤں میں جا کے جی ایسے بچے تلاش کریں گے, دیکھیں گے بچیاں, تو ان کو دینی بھی اور دنیاوی بھی تعلیم وہاں پہ دیں گے. صحیح. اور میں خود انشاءاللہ تعالیٰ دیکھوں گی آگے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. اور آپ کا بہت دل سے شکریہ کہ آپ ہمارے کہنے پہ آئے, تھینک یو. اور آپ نے یہ سب دیکھا, اور اب لوگوں تک پہنچے گا. جی تو میں اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے, جس میں قاری ابراہیم صاحب
और मोहतरमा आसिया हसनात साहिबा, तमाम की तरफ से और अपनी तंजीम की तरफ से, मेंबरान की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग जो हैं जैसे आज आए हैं, वैसे ही हम तो यही कहते हैं कि भाई आज आए हो कल तुम चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं, उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, 2 घड़ी का सहारा सहारा नहीं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारे छोटे और बड़े तमाम मसाइल के लिए हमारी सपोर्ट बने, और जब भी आपकी ज़रूरत हमें पड़े या जैसे भी आपको ठीक लगे, आप हमारे साथ मंथली या वीकली या जैसे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, ख़ुसूसन हमारे प्रोग्राम में हमारी सपोर्ट बने और लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाएँ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका तविंदा कि आप हमारे कहने पे, आपकी टीम का हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप आई। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए और हमारी इस सेंटर में आकर हमारी हौसला अफजाई की। नाज़रीन, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है और हमने एक कोशिश की कि हम स्पेशल लोगों की आवाज़ आप सब तक पहुंचा सके, ताकि हमारे माशरे में एक अवेयरनेस पैदा हो सके कि जिस तरह एक आम इंसान जिसको अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाज रखा है उसके लिए मुश्किलात है, तो हमारे स्पेशल लोगों के लिए इससे ज़्यादा मुश्किलात हम खुद पैदा कर देते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा कर सकें, लेकिन अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा ना कर सके तो हमें मुश्किलात भी पैदा नहीं करनी चाहिए। तो स्पेशल लोगों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो उनके घर से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो हर इंसान को आजमाइश में डालता है, उसकी मसलहत होती है, उसकी जो मसलहत है वो वही जानता है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमारी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो हम उसके लिए खुद पहले सहूलियात जो हैं वो उसको फ्राहम करें, उसके लिए उसकी ज़िंदगी खुद जो है वो आसान करें, ताकि फिर हमारा मुआशरा भी उसको एक्सेप्ट करे और फिर हुकूमत की तरफ से भी उसके लिए कोई सहूलियात आएँ। और अपने मेज़बान ताबिंदा अनवर को इजाज़त दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।